पढ़ा था, किसी बच्चे को याद हो? चलें जी, पहले थोड़ा सा कल का रिकैप लेते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद फिर हम हाँ जी, हमने प्यारे बच्चों अभी तक जितनी चीजें पढ़ ली हैं, बच्चे अगर अपनी रिकॉल करें तो हमने अब तक ये पढ़ा कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। ठीक है, और वो किस किस एक और अजीम पैगंबर की औलाद हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि खुद भी क्या हैं, पैगंबर हैं। ठीक है, और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी और पैगंबर बनाकर भेजा। और कहाँ पर पैगंबर बनाकर भेजा? जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गए थे, एक बेआबो गया वीरान सहरा और ऐसी जगह पे आपको छोड़ के गए थे ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो वहां हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आप जो थे वहां पे वो रहे, पले बड़े, और वहीं पे फिर बहुत अरसे के बाद, सालों के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा। लेकिन कब बनाकर भेजा, कैसे भेजा, आपके बाबा का नाम क्या था, आपकी अम्मी का नाम क्या था, आपका सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ी थोड़ी करके जरा रिवाइज करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे। सबसे पहले तो बच्चे मुझे ये बता दें कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जानी का क्या नाम था? कौन बच्चा मुझे बता देगा? जल्दी से जुनैरा, जुनैरा बेटी जल्दी से बता दें। हजरत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला, शाबाश, वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह। और आयशा इमरान, आप मुझे जल्दी से बता दें कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला क्या काम किया करते थे, उनका पेशा क्या था? हजरत अब्दुल्ला क्या काम किया करते थे? अच्छा चलें, अभी पहले ये बता दें, जैद आप बताएं आपके बाबा क्या काम करते हैं? जुनैरा बताओ जी, जैद बाबा क्या काम करते हैं? इंजीनियर है। बाबा इंजीनियर हैं, जैद के बाबा इंजीनियर हैं। जुनैरा आपके बाबा क्या काम करते हैं? मैं वो डॉक्टर है। आपके बाबा डॉक्टर हैं। आयशा बेटी आपके बाबा क्या काम करते हैं? हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट हाँ कंसल्टेंट। हाँ, ठीक है। आयशा के जो बाबा हैं वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। ठीक हो गया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा क्या किया करते थे? वो तिजारत किया करते थे, वो ताजिर थे, तिजारत किया करते थे। और उस वक्त मक्का के बेशतर लोग तिजारत किया करते थे। उनका पेशा क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, उनका जरिया आमदनी क्या था, वो कैसे कमाते थे? वो तिजारत किया करते थे। जैसे जुनैरा के बाबा डॉक्टर हैं, जैद के बाबा इंजीनियर हैं, आयशा बेटी के बाबा जो हैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इसी तरह से प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा क्या थे? ताजिर थे। क्या थे? ताजिर थे। क्या किया करते थे? तिजारत किया करते थे। ठीक है जी। अच्छा, अब तिजारत के लिए क्या करना होता है? हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, चीजें लेके जानी होती हैं, वहां पे बेचनी होती हैं। तो मक्का के लोग तिजारत के लिए कहाँ से जाया करते थे बच्चों? कहाँ जाया करते थे मक्का के लोग? आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, जैद को याद है, मुझे पता है, जैद मैम बता दें। शाम। मैम शाम। वेरी गुड आयशा इमरान, सीरिया जाया करते थे, शाम। और कौन से इलाके में जाया करते थे? यमन। यमन जाया करते थे। वेरी गुड। और ये दोनों इलाके हैं किस तरफ? यहाँ से मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा बता भी देती हूँ, आप लोगों के साथ मैंने मैप भी शेयर किया हुआ है। यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं कि ये देखें, ये मक्का मुकरमा है, यहाँ नीचे की तरफ यमन है, और ये ऊपर शाम है, ये शाम।
تو مکہ کے لوگ تجارت کے لیے کہاں جایا کرتے تھے؟ تجارت کے لیے وہ یہ ایسے شام جایا کرتے تھے، سریا۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے انگلش میں؟ شام کو کیا کہتے ہیں؟ سریا۔ اور کہاں جایا کرتے تھے؟ اور یہاں یہ یمن کے علاقوں میں بھی جایا کرتے تھے۔ یہ علاقے اب آپ لوگوں نے اچھے سے یاد رکھنی ہے، یہ باتیں یاد رکھنی ہیں بچوں نے۔ جب ہم آگے سیرہ پڑھیں گے نا تو ان علاقوں کا بار 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 ذکر آئے گا، تو آپ لوگوں کو یہ اچھے سے پتا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے کہا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے بابا جان تھے حضرت عبداللہ تھے، وہ تجارت کیا کرتے تھے، تاجر تھے، اور وہ تجارت کا سامان تجارت لے کر کہاں جایا کرتے تھے؟ شام جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ تھیں ان کا نام کیا تھا؟ کون مجھے بتا دے گا؟ محمد بتا دیں جلدی سے۔ آمنہ، حضرت آمنہ۔ حضرت آمینہ، عائشہ نے بتا دیا، ویری گڈ عائشہ، جیتی رہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماما جانی کا نام تھا حضرت آمینہ، اور حضرت آمینہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ وہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جانی مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، ماما مدینہ منورہ کے رہنے والی تھی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کی جب شادی کی تو حضرت آمینہ بھی یہاں مکہ میں آ کے رہنے لگی، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جو تھے وہ حضرت عبداللہ تھے، اور آپ کی ماما جانی جو تھیں وہ حضرت آمینہ تھیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ کون سا تھا؟ قبیلہ کس کو یاد رہ گیا ہے؟ قریش قبیلہ تھا۔ قریش قبیلہ تھا، شاباش، ویری گڈ، محمد نے بالکل ٹھیک بتایا، قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق تھا۔ اچھا حضرت عبداللہ جو تھے یہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، حضرت آمنہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا قریش، اور آپ کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ ہاشم جو تھے وہ آپ کے گریٹ گرینڈ فادر تھے، یعنی آپ کے دادا ابو کے بھی ابو تھے، ان کے نام پر آپ کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ ٹھیک، اب بچوں کو یہ چیزیں بھولیں گی تو نہیں نا؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم، قبیلے کا نام تھا قریش، بابا جانی کا نام تھا عبداللہ، ماما جانی کا نام تھا آمینہ، اور حضرت عبداللہ کام کیا کیا کرتے تھے؟ تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت میں کیا کیا کرتے تھے؟ مکہ سے چیزیں لے جا کر شام میں بیچا کرتے تھے، شام سے لے کر آتے تھے مکہ مکرمہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا، یہ ان کا پیشہ تھا، یہ ان کا کام تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کے بابا انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسی طرح سے وہ تاجر تھے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بابا تھے وہ ایک دفعہ ملک شام گئے تجارت کی غرض سے۔ ٹھیک ہے، کہاں سے کہاں تک گئے؟ آپ بچے اپنے ذہن میں یہ چیزیں رکھیں، یہ دیکھیں مکہ مکرمہ سے یہاں سے بابا مدینہ منورہ پہنچے، پھر یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں پہ آئے شام۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوگا وہ انہوں نے اپنا کام کیا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آئے، واپسی کا سفر شروع ہوا۔ تو یہ جو ماما کے رہنے کی جگہ تھی نا، ماما والا علاقہ تھا، یعنی آپ کا ننیال جہاں پہ رہتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا نانی ماموں، اس علاقے میں آ کے جو بابا تھے وہ بیمار ہوئے اور یہاں پر فوت ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جانی تجارت کی غرض سے کہاں گئے ہوئے تھے؟ شام۔ شام سے واپسی پر وہ یہاں جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں آ کے بیمار ہو گئے اور یہیں ان کی وفات ہو گئی، فوت ہو گئے بابا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات بچوں کو سمجھ آ گئی؟ ساری سمجھ آ گئی؟ ابھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بابا کی بھی وفات ہو گئی تو بابا کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد حضرت آمینہ جو کہ اب مکہ مکرمہ میں رہتی تھیں، یہاں پر پیارے اللہ تعالیٰ نے حضرت آمینہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے۔ ابھی بی بی آمینہ کو، حضرت آمینہ کو ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیارا سا بیبی بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ دن کون سا تھا؟ اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ کون سی تھی؟ 12 ربیع بارہ الاول تھی۔ بارہ اور دن کون سا تھا؟ اور دن کون سا تھا؟ 21 اپریل۔ 21 اپریل۔ 21 اپریل جو ہو گیا ہمارا
आ, ईसवी साल ना, ईसवी साल के हिसाब से, ईसवी महीनों के हिसाब से हमारा 21, 22 अप्रैल, बल्कि 571, 571 ईस्वी, और अप्रैल की 22 तारीख, और इस्लामिक महीनों में 12 रबीउल अव्वल। ठीक है। और दूसरा, इस साल की खास बात क्या थी इस साल में, और एक खास अहम काम क्या हुआ था, एक अहम वाकया पेश आया था बड़ा मुअज्जाती, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी है। वो क्या था? पिछली क्लास में मैंने बताया था बच्चों को, मैं आमुल पूरा जो है, फील। पूरा जो है नूर नूर हो गया था पूरा। हाँ, नूर वाली बात तो और है, वो तो आपकी पैदाइश के दिन का तज़किरा है ना। इस साल में क्या हुआ था, इस साल को क्या कहते हैं? इस साल को कहते हैं आमुल फील। ये साल मैंने आमुल, आमुल फील, द ईयर ऑफ एलिफेंट, हाथियों का साल। क्यों? कि इस साल में जो अब्राहा आया था यमन से, यहाँ से यमन से अब्राहा आया था मक्का पे हमला करने के लिए, उसके हाथी जो थे उनको अल्लाह ताला ने छोटी छोटी अबाबीलों के जरिए उनका भुस बनवा दिया था, खत्म हो गए थे, वो काबा को कुछ भी नहीं कह सके थे। तो ये वो वाला साल था, आमुल फील का साल था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मौसम बहार में हुई, मक्का मुकरमा में हुई, सोमवार का दिन था, 12 रबीउल अव्वल थी, आमुल फील था, 571 ईस्वी थी, 22 अप्रैल था। यहाँ तक बच्चों को सारी बातें याद हो गई, समझ आ गई? ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, जब आपकी मैंने पैदाइश हुई ना, तो आपकी मामा ने ये महसूस किया कि मेरी जिस्म से एक नूर निकला है, जिससे शाम के महल रोशन हो गए। शाम में उस वक्त क्या था? शाम क्या है? ये शाम है। और यहाँ पे क्रिश्चियंस की हुकूमत थी, यहाँ बादशाहों के बहुत बड़े बड़े महल थे बादशाहों के। तो उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि यहाँ मक्का से, उनके घर से, उनके जिस्म से एक बहुत प्यारी लाइट निकली है, और उससे ये सारा इलाका रोशन हो गया, बहुत खूबसूरत हो गया। ये मामा को ऐसे महसूस हुआ, हजरत आमिना को ऐसे महसूस हुआ। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको प्यारे से बेबी दे दिए, प्यारा सा बेटा दे दिया। अच्छा, आप आपने, बाबा तो थे नहीं, मामा किसको बताती हैं अल्लाह ताला ने मुझे इतना प्यारा बेबी दिया है? बाबा तो थे ही नहीं। तो आपने किसको पैगाम भिजवाया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान को पैगाम बता दो। भिजवाया। हाँ जी, दादा जान का नाम क्या था? हज़रत अबू मुत्तलिब। ह- अबू मुतलिब नहीं, सही से बताए ना। बाबा जानी का नाम क्या था? अब्दुल्ला। हजरत अंबर। बाबा जानी का नाम क्या था? अब बाबा जानी का तो आप हज़रत लोगों को पता है, दादा अबू का। अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल अब्दुल। मुत्तलिब, शाबाश, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तो मामा ने पैगाम भिजवाया कि बेबी आया है मेरे घर में इतना प्यारा। तो दादा अबू को पैगाम भिजवाया। दादा अबू को पता चला तो वो बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, और वो बहुत खुशी खुशी आए। उन्होंने बेबी को उठाया, बहुत सा प्यार किया, और कहाँ ले गए? कहाँ लेकर गए थे? खाना काबा। मक्का मुकरमा में कौन सी जगह बहुत अहम है? खाना काबा, अल्लाह का घर। खाना कहा। और खाना खाना काबा को तामीर किसने किया था? बनाया किसने था खाना काबा को? हमने पढ़ा है, हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर इसके तामीर की थी। वहां ले गए प्यारे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और वहां जाकर उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत बहुत दुआएं की बेबी के लिए, कि अल्लाह ताला इस बेबी को बहुत कामयाबियां दे, इसकी बहुत तारीफ हो, बहुत सारी उन्होंने दुआएं की उनके लिए। और उन्होंने उसका नाम रखा, क्या नाम रखा? दादा अबू ने क्या नाम रखा? मोहम्मद। मोहम्मद। इस ख्वाहिश पर, इस दुआ पर, इस उम्मीद पर कि ये जो मेरा बेटा है, ये जो यतीम मेरा पोता है, इसकी बहुत तारीफ की जाएगी, इसकी सब बहुत तारीफ करेंगे। आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा, मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ठीक है। अच्छा, अब उस वक्त अरबों में दस्तूर था कि जब कोई बेबी पैदा होता था तो 7वें दिन उसका अकीका भी होता था, खतना भी होता था। ठीक है। तो 7वें दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका हुआ, यानी सारे पूरे इलाके के लोगों को बुलाकर अच्छा सा खाना खिलाया गया। अभी भी ये अकीके की रस्म मौजूद है, ये इससे पहले, इस्लाम से पहले भी मौजूद थी। ठीक है जी। और इसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, इसके बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए ना बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, वही चीज अभी हम दोबारा रिकॉल करते हैं। तो उस वक्त क्या होता था, क्या रिवाज था उस वक्त का? उस वक्त का रिवाज ये था कि जब लोगों के घर में, मक्का वाले शहरों के अंदर बच्चों की पैदाइश होती थी,
تو ان کو کیا کیا جاتا تھا، ان کو گاؤں کی خواتین کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اور گاؤں کی خواتین کے حوالے کیوں کیا جاتا تھا، اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے اندر چونکہ حج اور عمرے کے سیزن میں پورے عرب سے لوگ آتے تھے، تو جہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوں وہاں پہ پھر بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، پولوشن بھی ہوتا ہے اور مسائل بھی ہوتے ہیں. تو شہروں کے لوگ، مکہ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے جو پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بیبیز آئے ہیں دنیا میں، وہ ایک صاف ستھری جگہ پہ چلے جائیں، کسی گاؤں میں ان کی پرورش ہو جہاں پہ لینگویج عربک، عربی زبان بہت اچھی سکھائی جائے ان کو، اور جہاں پر ہوا اور ساری چیزیں بالکل خالص ہوں، تازہ ہوں، خوراک بھی تازہ ہو، ہوا بھی بالکل ٹھیک صاف ستھری ہو، انوائرمنٹ بھی بالکل ٹھیک ہو، تاکہ بیبی بہت اسٹرانگ ہو، بہت طاقتور ہو، بہت مضبوط ہو، اور دوسرا اس کی لینگویج بہت اچھی ہو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو شہر سے دور کہاں بھیج دیتے تھے؟ گاؤں میں بھیج دیتے تھے. اچھا، جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت یہاں سے بچے لینے کے لیے، گاؤں لے جانے کے لیے، کہاں کس علاقے کی خواتین آئی ہوئی تھی؟ قبیلہ بنو سعد کی خواتین آئی ہوئی تھی. بیٹا کس کا مائک آن ہے؟ اگر آپ نے مائک آف کریں، جس کسی بچے کا مائک آن ہے وہ مائک ذرا آف کریں. قبیلہ بنو سعد کی جو خواتین تھیں وہ آئی ہوئی تھی. کون سے قبیلے سے خواتین آئی ہوئی تھی؟ کون سے قبیلے سے خواتین آئی ہوئی تھیں؟ قبیلہ بنو سعد سے. ہاں، قبیلہ بنو سعد سے. کس گاؤں سے، کس علاقے سے؟ بنو سعد سے. ابھی اس کی بھی میں آپ کو پکچر دکھاتی ہوں. وہاں سے کچھ خواتین آئی ہوئی تھیں، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مکہ کے چھوٹے چھوٹے جو پیارے پیارے بچے ہیں ان کو لے کے جائیں. کہاں لے کے جائیں؟ اپنے علاقے میں لے کے جائیں، وہاں پر ان کی پرورش کریں اور وہاں پہ وہ رہیں. اچھا، وہ جو بہت ساری خواتین آئی ہوئی تھی نا، ان میں ایک خاتون تھی بہت ہی پیاری، بہت ہی اچھی، اور ان کا نام تھا حضرت حلیمہ سعدیہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ تھی غریب سی تھی. ان کی جو اونٹنی تھی وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی. وہ جس گدی کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوئی تھی وہ گدی بھی بہت ہی مریل تھی، بہت آہستہ چلتی تھی، وہ چلتی بھی تیز نہیں تھی. اور ان کے ساتھ جو اور خواتین تھیں ان کے پاس اچھے اچھے جانور بھی تھے. اب ہوا یہ کہ مکہ کے اندر جو دوسرے مختلف بچے تھے، اور جو وہ دوسری خواتین تھیں، ہر خاتون نے ایک ایک بچہ لے لیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی خاتون نے نہ لیا. انہوں نے کہا یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کے تو بابا ہیں ہی نہیں. اب اس کے جب بابا نہیں ہیں تو ہمیں تو اچھے پیسے نہیں ملیں گے، تو اس بچے کو ہم نے نہیں لینا. ٹھیک ہے، لیکن جو حضرت حلیمہ سعدیہ تھی انہوں نے کیا کیا، وہ آپ کی امی جان کے پاس گئیں، حضرت آمنہ کے پاس گئیں، حضرت عبد المطلب کے پاس گئیں، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا. انہوں نے کہا کہ یہ پیارا سا بیبی جو ہے نا، اس کو میں لے کے جاؤں گی اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے لے لیا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو سعد سے. اب آپ لوگوں کو یہ قبیلہ یاد رہنا چاہیے، اس قبیلے کا بھی آگے ذکر آئے گا نا، تو اس لیے بچوں کو یہ قبیلہ یاد رہنا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی جو رضائی ماں تھیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ خاتون جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، وہ کہاں کی رہنے والی تھیں؟ وہ بنو سعد کی رہنے والی تھیں. آپ کی رضائی ماں کہاں کی رہنے والی تھیں؟ بنو سعد کی رہنے والی تھیں. بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں. ٹھیک ہے، یہ بات بچوں کو سمجھ آئیے. اچھا، آپ ذرا جلدی سے مجھے بچے بتا دیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں کا نام کیا ہے؟ رضائی ماں کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہو، جنہوں نے آپ کو فیڈ کروایا ہو. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حضرت سعدیہ. سعدیہ. ہاں، حلیمہ سعدیہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں کا نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ. اور ان کا قبیلہ کیا تھا؟ بنو سعد. ان کا قبیلہ کیا تھا؟ بنو سعد. اب آپ لوگ یہاں پہ، ہاں جی، اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں، ابھی بچے جو ہیں وہ یہ چیز نوٹ کریں. یہ ہے نا مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ نظر آ رہا ہے بچوں کو؟ میپ نظر آ رہا ہے؟ میری اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا مکہ مکرمہ. اچھا، مکہ مکرمہ کے سے کچھ فاصلے پر دور قبیلہ بنو سعد تھا، حدیبیہ کے اطراف میں. یہ ہے حدیبیہ.
یہ دیکھیے یہ جگہ یہاں سے اس طرف جہاں پہ آپ کی رضائی والدہ نے آپ کو رکھا، یہ مکہ مکرمہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے۔ مکرمہ میں۔ اور آپ مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو کہاں لے کے آئیں؟ یہ بنو سعد، یہ حدیبیہ کا مقام ہے، اس کے ساتھ یہ ایک گاؤں تھا۔ مکہ مکرمہ کیا تھا؟ شہر تھا، سٹی تھا۔ جس طرح شہر ہوتے ہیں آج کل بھی، فیکٹریاں اور مختلف چیزیں، آمد و رفت زیادہ، زیادہ لوگ، پولوشن، ویسے ہی مکہ مکرمہ بھی اس وقت تھا، سینٹرل پلیس تھا، سارے عرب سے لوگ آتے جاتے تھے۔ یہاں اس کے قریب ہی ایک گاؤں تھا بنو سعد۔ بنو سعد کا ماحول کیسا تھا؟ صاف ستھرا، پولوشن فری، بہت اچھا خوبصورت۔ یہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری بھیڑ بکریاں، پودے، ٹھیک، ایسا ماحول تھا بنو سعد، یہ اس قبیلے کا، یہ اس جگہ کا۔ اب جس بچے کا مائک آن ہے وہ مائک آف کرے، مائک آف کرو بچوں، مائک جس کسی کا مائک آن ہے وہ مائک آف کریں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو گود لیا، اور آپ کو گود لے کر وہ قبیلہ بنو سعد اپنے گاؤں میں آ گئی۔ اچھا، اب جس وقت انہوں نے آپ کو گود لیا تو آپ تو شروع سے ہی بہت بابرکت تھے، آپ تو پیدائش کے وقت ہی اللہ کے نبی تھے نا، آپ نے تو اللہ کے نبی بننا تھا، آپ تو اللہ کے آخری رسول تھے، تو آپ کا وجود تو بہت بابرکت تھا۔ جیسے ماما نے دیکھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک نور ان کے جسم سے نکلا ہے، اور وہ دور تک شام سریا کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں، ماما کو ایسے محسوس ہوا تھا۔ ایسے ہی جس وقت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ آئے نا، تو حلیمہ سعدیہ کو بھی ایسے ہی محسوس ہوا کہ بھائی انہیں بہت سکون محسوس ہوا، بہت پیارا لگا کہ یہ تو بھائی کوئی بہت ہی بابرکت بچہ ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ان کی وہ جو گدی بہت مریل تھی، سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب وہ کیسے چلنے لگی تھی جب پیارے نبی ان کے پاس آ گئے تھے۔ زید، اب حضرت حلیمہ کی گدی کیسے چلتی تھی؟ آتے ہوئے تو بڑی مریل تھی، سست سست تھی، جاتے ہوئے کیسی تھی؟ تیز، زیادہ آگے جاتے تھی۔ ہوئے تیز، جاتے ہوئے بہت تیز۔ اچھا، آتے ہوئے وہ جو اونٹنی تھی ان کی، وہ بالکل دودھ نہیں دیتی تھی، بالکل خشک تھی، بالکل دودھ نہیں دیتی تھی، اور واپسی پر کیسے دودھ دے رہی تھی؟ بہت زیادہ، ہے نا امبر؟ امبر جی، آتے ہوئے تو اونٹنی بالکل دودھ نہیں دے رہی تھی، واپسی پر اس نے کتنا دودھ دیا؟ بہت زیادہ۔ بہت زیادہ، کتنے برتن بھر گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو پیاری حضرت حلیمہ سعدیہ تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ایج کے ان کا اپنا بھی ایک چھوٹا سا پیارا بچہ تھا، اس کو بھی دودھ پلاتی ہوتی تھی، لیکن وہ اس وقت ان کا اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا، وہ بچہ روتا رہتا تھا بھوک سے۔ لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنے گود میں لیا نا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے بہت اچھے سے فیڈ کروایا، اور ان کا جو اپنا بیبی تھا اس نے بھی بہت اچھے سے فیڈ لی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو محسوس ہوا کہ یہ جو بچہ میرے پاس آیا ہے نا، یہ کوئی بہت ہی خاص بچہ ہے، بہت برکتوں والا بچہ ہے، کیونکہ اس کے آنے سے تو بہت رحمتیں ہو گئی ہیں، ہماری گدی بھی اتنی تیز چلنے لگی ہے، ہماری اونٹنی بھی بہت زیادہ دودھ دے رہی ہے، اور ابھی جو میرا بیبی روتا تھا وہ بھی نہیں رو رہا ہے، وہ بھی بہت خوش ہو گیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ چل گئی کہ جو بیبی میرے پاس ہے یہ بہت اہم اور بہت پیارا اور بہت کوئی خاص بیبی ہے۔ اچھا، اب وہ اس کو لے کے گاؤں میں آ گئے، اپنے گھر میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب اپنے گھر میں بھی آئے تو بھی انہیں وہاں پہ بہت ساری برکتیں محسوس ہوئیں۔ اچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بھی جو تھے 3 بچے تھے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ ان کا نام تھا عبداللہ، انیسہ اور جدامہ۔ جو جدامہ تھی نا، ان کا ایک دوسرا نام، ان کا لقب شیما بھی تھا۔ آپ ایسے یاد کر لیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو اور بچے تھے ان کا نام تھا عبداللہ، انیسہ اور شیما۔ تو یہ تینوں کیا ہوئے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائی ہوئے، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کے اپنے بہن بھائی تو کوئی نہیں تھے نا، آپ تو اکیلے ہی تھے، آپ کے بابا تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، آپ کے اپنے سگے بہن بھائی تو کوئی بھی نہیں تھے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے نا، وہ آپ کے دودھ شریف بہن بھائی تھے، ٹھیک ہے، رضائی بہن بھائی تھے، اور وہ کون تھے؟ 3 تھے۔ کون کون سے؟ حضرت انیسہ عبداللہ، انیسہ اور شیما۔ جو شیما تھی وہ تھوڑی بڑی تھی، وہ آپ کو گود میں بھی اٹھایا کرتی تھیں، آپ کے ساتھ کھیلتی بھی تھیں، آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھیں۔ یہ چیزیں اب آپ نے یاد رکھنی ہیں، ان سارے لوگوں کا آگے بھی ذکر آئے گا، بچے بھول تو نہیں جائیں گے۔
آپ لوگ شیما کو بھول تو نہیں جائیں گے جس نے پیارے نبی کو اپنے گود میں اٹھا کے پیار کر کے کھلایا کرتی تھی، ان کے ساتھ گیمز کھیلا کرتی تھی؟ شیما کو بھول جائیں گے بچے کہ یاد رکھیں گے؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں گے، شیما کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، قبیلہ بنو سعد کو یاد رکھیں گے کہ بھول جائیں گے؟ یہ کون سا قبیلہ یاد ہے جہاں پہ آپ کا بچپن گزرا؟ قبیلہ بنو سعد کون سا؟ یاد رکھیں گے۔ زید بھول جائیں گے؟ بھول گئے تو آگے ذکر آئے گا، پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، بھولنی نہیں ہے یہ باتیں۔ عائشہ یاد رہے گا کہ بنو سعد قبیلہ کون سا قبیلہ ہے؟ جہاں سے آپ کی رضائی ماں تھی، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا بچپن میں، جہاں پر آپ کھیلے، جہاں پہ آپ بڑے ہوئے، جہاں پہ آپ کا بچپن گزرا، قبیلہ بنو سعد، مکہ مکرمہ سے قریب گاؤں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کے رضائی بہن بھائی تھے، شیما، عبداللہ اور نیسا۔ یہ یاد رکھنے ہیں آپ نے سارے لوگ، ان کا آگے ذکر آنا ہے، پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے، پھر بچوں نے جلدی جلدی بتانا ہے کہ یہ رسول اللہ کے رضائی بہن بھائی ہیں۔ اچھا، اب آپ یہاں پر اپنی رضائی ماما کے ساتھ، ٹھیک ہے، کتنا عرصہ رہے؟ 2 سال۔ اور ان 2 سالوں میں ہر 6 مہینے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو کہاں لے کے جاتی تھی؟ واپس مکہ، آپ کی ماما سے ملوانے کے لیے، حضرت آمنہ سے ملوانے کے لیے، ہر 6 ماہ کے بعد۔ جب آپ 6 ماہ کے ہوئے تب لے کے گئیں، پھر جب آپ سال کے ہوئے تب لے کے گئیں، پھر آپ جب 1.5 سال کے ہوئے تب لے کے گئیں، جب آپ پورے 2 سال کے ہوئے اب تب تو واپس ہی کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ 2 سال بچوں کو دودھ پلاتے ہیں نا، تو دودھ پلانے کے بعد 2 سال کے بعد اب انہوں نے پکا پکا واپس کرنا تھا حضرت آمینہ کو۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی، وہ آپ کو اتنے پیارے لگنے لگے کہ آپ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ ان کو ان کی ماں کو واپس کریں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمینہ سے کہا کہ دیکھیں مکہ میں اس وقت وبا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں محمد کو 2 سال اور اپنے پاس رکھوں، اس عرصے میں یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور یہ اور زیادہ اچھی عربی زبان بولنا سیکھ جائیں گے، اس کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ تو اس وقت مکہ میں ایک بیماری بھی پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت آمینہ راضی ہو گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس لے جائیں اور 2 سال اور اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت حلیمہ خوشی خوشی انہیں کہاں لے آئیں؟ اپنے ساتھ لے آئیں، اور اب یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ واپس آ گئے اپنی رضائی ماما کے پاس، حضرت حلیمہ کے پاس، مکہ سے یہیں پہ اگین، یہاں پہ کہاں پہ بنو سعد، قبیلہ بنو سعد میں آ گئے ہیں، اور یہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا، ایک نان یوزل سا واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک دن آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا، جس فرشتے نے آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک دیا، یعنی آپ کے چیسٹ کے اوپر ایک کٹ لگایا، آپ کا سینہ مبارک کو چیر دیا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے آپ کا دل نکالا، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال کر باہر نکال دیا، اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر واپس لگا کے اوپر سے اس کی سلائی کر دی۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو بہت انیوژل واقعہ ہے کہ ایک بچہ کھیل رہا ہو، ایک فرشتہ آئے، وہ اس کو لٹا دے، اس کا چیسٹ کو جو ہے وہ کٹ لگائے، اس کا سینہ چاک کرے، پھر اس کا دل نکالے، پھر اس کو زمزم سے دھوئے، پھر واپس لگائے۔ تو جو بچے ساتھ کھیل رہے تھے نا، وہ سارے بے اندازہ خوفزدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کسی نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ تو وہ دوڑتے دوڑتے گئے حضرت حلیمہ کے پاس، اور ان کو جا کر کہا کہ کوئی آیا ہے، کسی نے محمد کو قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ۔ یہ تب پیش آیا جب آپ بہت چھوٹے تھے، آپ کی عمر 4 سال سے کم ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑ کے آئیں، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بالکل ان کی رنگت زرد ہوئی ہوئی ہے، اور وہ بھی ایسے پریشان سے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے جلدی سے ان کو اٹھایا، پیار کیا۔ پہلے بھی وہ دیکھ چکی تھیں کہ ان کے ساتھ ان کے آنے کی وجہ سے برکتیں بہت ہیں، اور سب کچھ بہت زیادہ ہے، بہت ڈفرینٹ ہے، اور یہ واقعہ تو بہت ہی ڈفرینٹ تھا، بہت ہی ڈفرینٹ۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ، سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بہت ہی ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اچھا اب اس بیبی کو جو ہے نا میں واپس چھوڑ آتی ہوں اس کی ماما کے پاس۔ تو اب آپ کی عمر 4 سال ہو گئی تھی، اب آپ کو وہ آپ کی ماما حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ آپ اپنی امی جان کے ساتھ 2 سال، اب آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ اپنی امی کے پاس آئے؟ پیارے بچوں، آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ اپنی ماں کے پاس آ گئے؟ 4 سال۔
4 سال بچوں نے یاد رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال تھی جب وہ اپنی ماما کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے. ماما کے ساتھ آپ کتنا عرصہ رہے؟ ماما کے ساتھ آپ 2 سال رہے. اور اب 2 سال آپ اور ماما کے ساتھ رہے تو بتائیں کہ کتنے سال کے ہو گئے؟ 6 سال 6 سال کے ہوئے. جب آپ 6 سال کے ہوئے نا تو حضرت آمینہ نے کہا میں کہاں جاتی ہوں؟ محمد کو لے کے اپنے اپنے گھر جاتی ہوں، ماما بابا کے پاس جاتی ہوں، ننیال جاتی ہوں. آپ لوگ ننیال جاتے ہیں؟ نانا نانی کے پاس جاتے ہیں؟ جاتے ہیں نا بچے؟ جاتے ہیں نا. ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال کہاں کا تھا؟ آپ کی ماما کون سے شہر سے تھی؟ مدینہ مدینہ سے. ماما کہاں تھی؟ ماما کہاں ہوتی تھی؟ مدینہ رہتی. ماما کے امی ابو کہاں ہوتے تھے؟ مدینہ ہوتے تھے. بابا کہاں تھے؟ مکہ ہوتے تھے. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں. تو ماما جو تھیں جب آپ 6 سال کے ہوئے تو جو ماما تھیں وہ آپ کو لے کے مدینہ منورہ آئیں. ٹھیک ہے. مکہ سے لے کے کہاں آئیں؟ یہاں مدینہ منورہ آئیں. اور جب یہاں کچھ عرصہ رکنے کے بعد جب واپس جانے لگی مکہ مکرمہ تو یہ ایک مقام ہے ابوا، یہاں پر وہ فوت ہو گئیں، بیمار ہوئی اور فوت ہو گئیں. کتنی عمر میں؟ جب آپ کی عمر 6 سال تھی. 6 سال 6 سال کی عمر میں یہاں ابوا کے مقام پر پیاری ماما جانی کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیسے آپ بڑے ہوئے؟ کس نے آپ کی دیکھ بھال کی؟ اب ماما بھی نہیں ہے اور بابا بھی نہیں. بابا تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. 6 سال کی عمر میں ماما بھی فوت ہو گئی. اب چھوٹا سا پیارا سا بیبی اکیلا رہ گیا. پھر آگے کیا ہوا یہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے. ابھی ایک بار مل کے سارے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ ہمیں بھی مل جائیں. آمین. چلیے سب بچے مائک آن کریں اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما کما صلیت علی صلی ابراہیم ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجید اللہم بارک علی محمد محمد وعلی آل وعلى آل محمد محمد کما بارکت كما علی باركت على ابراہیم إبراهيم وعلی وعلى آل آل ابراہیم إبراهيم انک إنك حمید حميد مجيد. صدق مجید. الله العظيم. شاباش. ویری گڈ. آپ لوگوں نے درود شریف 10 بار صبح 10 بار شام لازمن پڑھتے رہنا ہے. اس میں آپ لوگوں نے کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، اس کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے جی. چلیں جی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین دنیا آخرت کی سبھی کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے. کل